इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा तो रॉड्रिक ने इस्पात में सर हिला दिया। अभी तक फ्रांको की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली और प्राग भी मौजूद नहीं है। डीन ने सामने बैठे हुए जिकार से मुखातिब होकर कहा, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई लंबी गड़बड़ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कर्नल जिकार ने होंठ बेचते हुए कहा, ये प्राग ना जाने अचानक कहाँ गायब हो गया है, मैं उसके साथी वुल्फ से पता करता हूँ, डीन ने कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, प्राग के साथी वुल्फ को तलाश करके उससे प्राग के मुतालिक पूछकर मुझे बताओ, डीन ने कहा और रिसीवर रख दिया। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बाज उठी और डीन ने रिसीवर उठा लिया। यस, डीन ने तेज़ लहजे में कहा, वुल्फ से बात करें चीफ। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। यस, डीन ने होंठ चबाते हुए कहा। वुल्फ बोल रहा हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद एक मौदबाना आवाज़ सुनाई दी, वुल्फ, ये प्राग कहाँ गायब हो गया है, डीन ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। चीफ, मैंने उन्हें बहरी कज़ाक रोमानो की रहायशगाह में जाते हुए देखा था। मैं इस कॉलोनी से गुजर रहा था कि मैंने एक कार को रोमानो की कोठी में जाते हुए देखा। उसमें दो अजनबियों के साथ बास प्राग भी बैठे हुए थे और फिर मैं आगे चला गया। इसके बाद का तो मुझे इल्म नहीं, अगर आप हुक्म दें तो मैं मज़ीद मालूमात हासिल करूँ, वुल्फ ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। बहरी कज़ाक रोमानो और दो अजनबियों के साथ ये किस कौमियत के लोग थे, डीन ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे कुछ मालूम नहीं जनाब, वुल्फ ने कहा। ओके, फिर मालूमात हासिल करके मुझे इत्तला दो, डीन ने कहा और इसके साथ ही उसने क्रैडल को दो तीन बार दबाकर हाथ हटा लिया। यस चीफ। दूसरी तरफ से उसके फ़ोन अटेंडेंट की आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट 2 जजीरे पर बहरी कज़ाक रोमानो रहता है, उसका फ़ोन नंबर तलाश करके उससे मेरी बात कराओ, डीन ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये अजनबी लोग कौन हो सकते हैं, जेकार्ड ने कहा। कोई होंगे, प्राग के धंधे भी लंबे हैं, लेकिन बहरी कज़ाक रोमानो का नाम सुनकर मैं इसलिए चौंका हूँ कि किसी ज़माने में ये रोमानो इस जजीरे सांकारा पर तवील अरसे तक काबिज रहा है, डीन ने कहा तो जेकार्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ कहीं ये अजनबी वो इमरान या इसके साथी तो नहीं, जेकार्ड ने कहा तो डीन बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान और उसके साथी तो लाशों में तब्दील हो चुके हैं, ये कोई और धंधा होगा, डीन ने हंसते हुए कहा। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी और डीन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डीन ने तेज़ लहजे में कहा, रोमानो से बात कीजिए चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रोमानो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। रोमानो, मैं सानकारा से डीन बोल रहा हूँ। ईगल स्पार का प्राग दो आदमियों के साथ तुमसे मिलने आया था, डीन ने कहा। जी हाँ, और उनमें से एक आपका दोस्त फ्रांको था जो नाराक से आया था, दूसरा उसका साथी रॉड्रिक था, दूसरी तरफ से रोमानो ने जवाब दिया तो डीन और जेकार्ड दोनों बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि लाउडर की वजह से जेकार्ड भी दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुन रहा था। फ्रांको भी साथ था और वो क्यों आए थे तुम्हारे पास, डीन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तफसीलात का तो इल्म नहीं, बहरहाल वो लोग आपके लिए कोई इंतहाई खतरा महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो मुझसे सानकारा के लिए ज़ेरे आब रास्ते दरियाफ्त करने आए थे और मैंने उन्हें ना सिर्फ बता दिए बल्कि मैंने किसी ज़माने में अपने लिए जो कलमी नक्शा सानकारा का बनाया था वो भी मैंने उन्हें दे दिया है, रोमानो ने जवाब देते हुए कहा। ज़ेरे आब रास्ते क्या मतलब, मैं समझा नहीं, डीन ने कहा। आपने सानकारा पर इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं और आपके जजीरे में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिससे आपको और आपके जजीरे को खतरा है, इसीलिए वो फ्रांको आपको फ़ोन या ट्रांसमीटर पर इस खतरे से आगाह करने की बजाय गोताखोरी का लिबास पहनकर और पानी के अंदर तैरकर जजीरा सानकारा तक पहुंचना चाहता है, जहां वो किसी ऐसी खाड़ी या दरार का पता लगाना चाहता था जिसकी मदद से वो इन हिफाजती इंतजामात से बचकर बराह रास्त जजीरे के अंदर पहुंच सके और आपकी हिफाजत कर सके। चूँकि पराग साथ था और पराग आपका आदमी भी है और मेरा मोहसिन भी है, इसीलिए मैंने उसे ऐसी दरारों की सारी तफसीलात बता दी और नक्शा भी दे दिया, रोमानो ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। क्या वाकई ऐसे रास्ते हैं यहाँ, डीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, कई हैं, वो सब मैंने नक्शे बनाए हुए थे, रोमानो ने जवाब दिया। कौन कौन से हैं, उनकी तफसील बताओ, डीन ने कहा। ये जो दो बड़े हैं उनकी तफसील याद है, बाकी बेशुमार छोटे छोटे हैं, उनकी तफसील तो मुझे याद नहीं है, इन दो की तफसील बता देता हूँ, रोमानो ने कहा और इसके साथ ही उसने इन दो रास्तों की पूरी तफसील बता दी। अब पराग और फ्रांको कहाँ हैं, डीन ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझसे मिलकर तो चले गए थे, रोमानो ने जवाब देते हुए कहा। ओके शुक्रिया, डीन ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने देखा डीन, ये फ्रांको खुद इमरान होगा, फ्रांको ने उसे हलाक नहीं किया बल्कि उसने फ्रांको को हलाक करा दिया और फिर फ्रांको बनकर तुमसे बात करता रहा। अगर मैं यहाँ ना होता तो वो फ्रांको के रूप में अपने साथियों समेत इंतहाई इत्मीनान से यहाँ पहुँच जाता, कर्नल जिकार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ वाकई तुमने मुझे और सानकारा दोनों को बचा लिया, ये शख्स तो वाकई माफूकुल फितरत है।
مجھے اب ان کریکس کو تلاش کرا کر بند کرانا ہوگا ورنہ تو وہ شیطان اندر پہنچ جائے گا، ڈین نے کہا اور جلدی سے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈین نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ وولف کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بات کراؤ، ڈین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہلو چیف، میں وولف بول رہا ہوں۔ آپ کے حکم کے تحت میں نے فوراً معلومات حاصل کرنے کے لیے تمام آدمیوں کو پھیلا دیا اور جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق باس پراگ کے ساتھ موجود دونوں اجنبیوں نے انتہائی جدید ترین غوطہ خوری کے 4 لباس، عجیب و غریب اور جدید قسم کا اسلحہ خریدا ہے اور ایک طاقتور لانچ بھی انہوں نے حاصل کی ہے، اور بعض یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ 4 افراد جن میں ایک اجنبی شامل تھا اس لانچ میں سوار ہو کر کھلے سمندر میں چلے گئے ہیں، جبکہ ان کا ایک ساتھی ناراک کی کمپنی کے ایک ہیلی کاپٹر پر واپس ناراک چلا گیا ہے اور باس پراگ کی لاش بھی جنگل سے دستیاب ہو گئی ہے، وولف نے کہا۔ تو ڈین کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پراگ کو کس طرح ہلاک کیا گیا ہے؟ ڈین نے پوچھا۔ اس کے سینے پر گولی ماری گئی ہے اور ایک ہی گولی دل کے اندر اتر گئی ہے، وولف نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم پراگ کی جگہ باس ہوگے، وہ تمام کام جو پراگ کرتا تھا اب تم نے کرنے ہوں گے، میں تمہیں ترقی دے رہا ہوں، ڈین نے کہا۔ آپ کی مہربانی ہے چیف، میں ہمیشہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا، دوسری طرف سے وولف کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور ڈین نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ راجر سے بات کراؤ، ڈین نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی۔ راجر بول رہا ہوں چیف، بولنے والے کا لہجہ مودبانہ تھا۔ رابرٹو جزیرے کا انچارج پراگ ہلاک ہو چکا ہے اور اس کے نائب وولف کو میں نے ترقی دے کر پراگ کی سیٹ پر تعینات کر دیا ہے، تمام متعلقہ فریقین کو اس کی ہیڈ کوارٹر سے باقاعدہ اور فوری اطلاع کر دو، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور چیف نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ تو روانہ بھی ہو گئے ہیں، اتنی جلدی تو نہ کریک تلاش کیے جا سکتے ہیں اور نہ بند کیے جا سکتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ڈین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈین، عمران اور اس کے ساتھی الٹا ہمارے پھندے میں پھنس رہے ہیں، انہیں یقیناً اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم ان کے پلان سے واقف ہو چکے ہیں، وہ پوری طرح مطمئن ہوں گے اور سیدھے ہمارے پھندے میں آ پھنسیں گے، بلکہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے اس پلان کا ہمیں پہلے سے علم ہو گیا ہے، اب ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ان 2 بڑے کریکس کو تلاش کر کے ان کے گرد اپنے آدمی چھپا دینے ہیں۔ یہ 4 آدمی ہیں، جیسے ہی اس کریک سے باہر آئیں گے چاروں طرف سے ان پر مشین گنوں سے فائرنگ ہوگی اور یہ ڈھیر ہو جائیں گے، اس طرح یہ کھیل ہماری فتح پر اختتام پذیر ہوگا، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ او گڈ، اور رابرٹو جزیرے سے وہ لانچ پر اسی جگہ پہنچیں گے جہاں تک ہمارے میزائل کام کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ غوطہ خاری کرتے ہوئے یہاں تک پہنچیں گے، میرا خیال ہے انہیں یہاں تک پہنچنے میں 10 سے 12 گھنٹے ضرور لگ جائیں گے اور ہمارے لیے یہ وقت کافی ہے۔ میرے پاس ایسے آدمی ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ان کریکس کے بارے میں جانتے ہوں گے، نہ بھی جانتے ہوں تو انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کریکس فیکٹری والے ایریے میں ہیں تب تو خود بخود بند ہو چکے ہوں گے، اور اگر اس سے ہٹ کر ہیں تو آسانی سے انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے، ڈین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بس تم ان کی تلاش شروع کرا دو، جیکارڈ نے کہا، لیکن رومانو نے بتایا ہے کہ 2 تو بڑے کریک ہیں جبکہ کئی چھوٹے ہیں، اگر ہم بڑوں کی نگرانی کرتے رہے اور وہ چھوٹے کریک سے اندر آ گئے تو پھر، ڈین نے اچانک ایک خیال کے آتے ہی کہا۔ اس کے لیے ہم ایک اور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، تمام مسلح افراد کو جزیرے کے اندر چاروں طرف ہاردار تاروں کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھپا دیں گے، اس طرح وہ جہاں بھی نکلیں گے فوراً پہچان لیے جائیں گے اور پھر ان کا شکار آسانی سے کھیلا جا سکے گا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ عمران ان 2 بڑے کریکس میں سے کسی ایک کو ہی استعمال کرے گا، اس طرح وہ اپنے آپ کو جزیرے کے اندر آتا محسوس کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ تو ڈین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ جیکارڈ کی پلاننگ کے مطابق اپنے آدمیوں کو ہدایات دے سکے۔ اسے اب پورا یقین تھا کہ کرنل جیکارڈ کی اس بے داغ پلاننگ کی وجہ سے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لانچ انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا، عمران نے اسے سانکارا جزیرے تک پہنچنے کی سمت وغیرہ اچھی طرح سمجھا دی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ ساتھ ساتھ دیکھتا رہے کہ لانچ کتنا فاصلہ طے کر چکی ہے تاکہ وہ میزائل فائرنگ رینج میں نہ داخل ہو جائیں، جبکہ عمران لانچ میں بنے ہوئے کمرے میں میز پر رومانو کا قلمی نقشہ بچھائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ سفتر اور ہاور بھی ساتھ بیٹھے نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کریک سب سے لمبا ہے، یہ جزیرے کے تقریباً وسط میں جا کر نکلتا ہے، اسی لیے یہ تو بند ہو چکا ہوگا، عمران نے ایک کریک پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔
बंद हो चुका होगा वो क्यों? सफदर ने चौंक कर पूछा। जजीरे में अंडरग्राउंड असलहा तैयार करने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री है और जजीरे के रकबे और इस पर बनी हुई मेन सेक्शंस की इमारतों के मोहल्ले वकूँ से भी अंदाज़ा लगता है कि ये फैक्ट्री जजीरे के तकरीबन वस्त में होगी और फैक्ट्री की वजह से ये क्रैक यकीनन बंद हो चुका होगा। इमरान ने कहा, आपका ख्याल दुरुस्त है। सफदर ने कहा, ये दूसरा क्रैक मशरकी तरफ को निकलता है। इमरान ने दूसरे बड़े क्रैक की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। सफ़दर ने कहा, जबकि मेरा ख़्याल है कि हमें वो क्रैक इस्तेमाल करना चाहिए जो सबसे छोटा हो। अचानक हावर ने कहा और इमरान और सफ़दर चौंक कर उसे देखने लगे। इसलिए इमरान साहब के वो लोग तवील अरसे से जजीरे पर काबिज हैं। वहाँ उन्होंने अंडरग्राउंड फैक्ट्री बनाई हुई है, इमारतें बनाई हैं, 300-400 अफराद वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहते हैं। इसीलिए ये क्रैक उनकी नज़रों में आ चुका होगा। इस तरह दूसरे छोटे क्रैक भी अगर कोई बच्चा होगा या उसे गैर अहम समझ लिया गया होगा तो वो सबसे छोटा क्रैक होगा। हावर ने अपने ख्याल की तफसील बयान करते हुए कहा, गुड, तुम्हारा तजिया वाकई काबिल-ए-दात है हावर, लेकिन इस छोटे से क्रैक से अगर हम इन हारदार तारों से बाहर जा निकले तो फिर क्या होगा? हमें तो ये मालूम ही नहीं कि ये हारदार तारें साहिल से कितने फासले पर लगाई गई हैं। इमरान ने कहा, हम साहिल पर पहुंचकर आकर देख सकते हैं। इनकी दूरबीनें तो ज़ाहिर हैं दूर देख रही होंगी। हावर ने कहा, नहीं, इसमें रिस्क है। उन्होंने इसका भी कोई इंतज़ाम कर रखा होगा। अगर हम वहां चेक हो गए तो फिर हमारी मौत यकीनी होगी। सफदर ने कहा, तो ठीक है, फिर कोई दरमियाने फासले का क्रैक मुंतहिब कर लिया जाए। हावर ने कहा, हाँ, ऐसा ठीक रहेगा इमरान साहब। सफदर ने भी हावर की तायीद करते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। ये नक्शा बहुत पहले का है और अब तक वहाँ हो सकता है कुछ नए क्रैक बन गए हों और पुराने ख़त्म हो गए हों। इसीलिए मेरा नक्शे पर नज़र ना आने वाले किसी भी क्रैक को इस्तेमाल करने का ना पहले इरादा था और ना अब है। इमरान ने कहा, तो सफदर और हावर दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। तो फिर आपने ये नक्शा क्यों लिया और इतनी देर से बैठे इसे क्यों देख रहे हैं? सफदर ने हैरान होकर कहा, ये नक्शा सिर्फ इसलिए लिया था ताकि ये देख सकूं कि इस जजीरे में कहाँ क्रैक ज़्यादा हैं और कहाँ क्रैक कम हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रैक्स होने का मतलब है कि जजीरे का वो हिस्सा यकीनन दूसरे हिस्सों से नरम है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ, तो क्या आप नया क्रैक बनाना चाहते हैं? हावर ने चौंक कर कहा, हाँ, हमारे लिए यही बेहतर रहेगा। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जजीरे में सुराख करना और इतना बड़ा सुराख करना कि आदमी उससे गुजर सके, इन लोगों की वहां मौजूदगी के दौरान कैसे मुमकिन है? इसके लिए भारी मशीनरी चाहिए और फिर मट्टी और धमाके। नहीं इमरान साहब, ऐसा होना नामुमकिन है। सफदर ने कहा, नए क्रैक से मेरा ये मतलब नहीं था जो तुम समझे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप समझा दें। सफदर ने कदरे जलाए हुए लहजे में कहा। तो इमरान हंस पड़ा। इस सबसे बड़े क्रैक को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो दरमियान में जाकर निकलता है। उसे लाजमन फैक्ट्री की दीवार ने बंद कर दिया होगा और इस तरह हम आसानी से फैक्ट्री की दीवार तक पहुँच जाएंगे और मेरे पास ऐसा आला मौजूद है कि इस दीवार में सुराख बनाया जा सकता है। इस तरह हम खामोशी से फैक्ट्री में दाखिल हो जाएंगे और फिर वहां से उनके आदमियों के रूप में जजीरे पर पहुंच जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ जजीरा तबाह करना नहीं है या वहाँ के आदमियों का कत्ले आम नहीं है। हमने वहाँ से इस साइंसदान को तलाश करना है जो SAR के इस अधूरे फार्मूले को मुकम्मल करने में मसरूफ़ है ताकि उससे वो फार्मूला हासिल किया जा सके। और ऐसा इस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम उनके आदमियों के रूप में ना आ जाएं। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, ओ वाकई आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम अंदर पहुंचकर ही तो उनके आदमियों का रूप धार सकते हैं। सफदर ने कहा, हाँ, लेकिन रूप धारने के लिए हमें अपने कदोकामत के आदमी चाहिए, उनके बारे में तफसीली मालूमात चाहिए, उनके सही सलामत लिबास चाहिए और ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम ये सारे काम इत्मीनान से कर सकें। और इन कामों के लिए जजीरे की बैरूनी सतह मुफीद नहीं रहेगी। वहाँ कर्नल जेकार्ड मौजूद है, उसका ग्रुप मौजूद है। वहाँ हो सकता है कि एक एक आदमी की शनाख्त का कोई तरीका इस्तेमाल किया जा चुका हो और उन्हें खास किस्म के कोड बता दिए गए हों, लेकिन फैक्ट्री अंडरग्राउंड है, वहां तक जेकार्ड या डीन या उसके आदमियों का जहन नहीं पहुंच सकता। इमरान ने कहा और हावर और सफदर दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। गुड इमरान साहब, आपने वाकई इंतहाई जहानत से प्लानिंग की है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्लानिंग की एक और वजह भी है और वो वजह यह है कि प्राग को मजबूरन हलाक करना पड़ता है। डीन लासमन प्राग की तरफ से इमरान और उसके साथियों की लाशों के ना पहुंचने की इत्तला ना पाकर उसे खुद कॉल करेगा और फिर प्राग की अचानक गुमशुदगी सामने आ जाएगी। और जैसा कि प्राग ने बताया था कि इस जजीरे पर तकरीबन सारे बड़े होटल, बार और क्लब डीन की मलकियत है, तो लाजमन वहाँ उनका पूरा जाल फैला हुआ होगा और प्राग के ना मिलने पर डीन उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहेगा और फिर हमारे प्राग से मिलने लांच और असलहा की खरीदारी वगैरह भी सामने आ जाएगी। और हो सकता है कि उन्हें ये भी मालूम हो जाए कि प्राग हमारे साथ रोमानों से मिला है, तो रोमानों से उन्हें इस नक्शे और इन क्रैक्स के बारे में मालूमात मिल सकती हैं।
اس طرح جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمارے لیے پھندے تیار کیے بیٹھے ہوں، لیکن جو کریک فیکٹری کی وجہ سے بند ہو چکا ہوگا وہ اس کی طرف سے مطمئن ہوں گے اور اس میں اس پوائنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو صفدر اور ہاورڈ دونوں کے چہروں پر انتہائی تحسین کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ آپ کا ذہن واقعی کوئی سپر کمپیوٹر ہے چیف، ہاں آپ کو ٹیم کا لیڈر نہیں بنا دیتا، اس پر ہاورڈ نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ چیف تو کبھی بھی نہ بنائے، لیکن میرا معاشی مسئلہ ہے اس لیے مجبوراً مجھے بننا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معاشی مسئلہ؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں ظاہر ہے، جس طرح انچارج کو اسپیشل الاؤنس ملتا ہے اس طرح مجھے بھی لیڈری کا خصوصی الاؤنس ملتا ہے، ورنہ تو عام سا چیک، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر اور ہاورڈ دونوں ہنس پڑے۔ اب تنویر کو سمجھانا مسئلہ بن جائے گا، وہ تو اسی تصور میں مست ہے کہ کریک کے ذریعے جزیرے پر پہنچیں گے اور پھر ٹھا ٹھا شروع ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ ہاں تنویر مجھ سے کہہ بھی رہا تھا کہ اب لطف آئے گا مشن کا، ہاورڈ نے کہا۔ وہ وقت بھی آ جائے گا، پہلے وہ فارمولا تو بہرحال حاصل کرنا ہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ انہیں رابرٹ 2 جزیرے سے روانہ ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور ان کا خیال تھا کہ اب باقی سفر یقیناً کم رہ گیا ہے، پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے انہیں وقت کا احساس نہ ہوا اور لانچ کی رفتار ایک جھٹکے سے کم ہونے لگ گئی اور وہ سب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رفتار کم ہونے کا مطلب تھا کہ لانچ مطلوبہ ٹارگٹ پر پہنچنے والی ہے اور پھر وہ اس سب کیبن سے باہر آ گئے۔ صرف نصف گھنٹے بعد ہم ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے، اسی لیے میں نے رفتار کم کر دی ہے، تنویر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ تو غوطہ خوری کا لباس پہن لو اور اسلحے والے تھیلے بھی اچھی طرح چیک کر کے پشت پر باندھ لو، میں اس دوران لانچ چلاتا ہوں، پھر تم لانچ سنبھال لینا، میں لباس بدل لوں گا، عمران نے کہا۔ اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کنٹرول چھوڑا اور کیبن کے دروازے کے سامنے موجود صفدر اور ہاورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لباس اور تھیلے وغیرہ کیبن کے اندر موجود تھے، اسی لیے وہ تینوں اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو وہ پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ میں نے تنویر کو بریف کر دیا ہے، پہلے تو وہ بڑا جھنجھلایا لیکن میں نے تفصیل بتائی تو اسے بھی بات سمجھ آ گئی ہے، صفدر نے عمران کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش کسی طرح تم اسے یہ بات بھی سمجھا دو کہ نمائشی رقیب بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران نے کنٹرول چھوڑتے ہوئے کہا اور صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، دوسرا فریق ایک روز ہوتی ہی سمجھا دے گا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران مسکراتا ہوا واپس مڑ کر کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ چاروں غوطہ خوری کا جدید لباس پہننے اور اپنا خصوصی سامان واٹر پروف تھیلوں میں بند کر کے پشت پر لادے سمندر میں اترنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ لانچ کی رفتار اب بے حد آہستہ ہو گئی تھی اور پھر لانچ ایک جھٹکے سے رک کر ہلکورے کھانے لگی۔ فاصلہ بے حد زیادہ ہے اور اتنا فاصلہ ہم مسلسل تیر کر پار نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے کراپر خرید لیا تھا، اس کی مدد سے ہم خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ گو لانچ جیسی رفتار نہیں ہوگی لیکن بہرحال ہم تیرنے کی نسبت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتے رہیں گے اور تھکیں گے بھی نہیں، عمران نے لانچ کے فرش پر پڑے ہوئے اپنے بڑے سے تھیلے کو کھول کر اس میں سے ایک لپٹی ہوئی چھتری کی طرح کا آلہ نکالتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں ایک دوسرے کو پکڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہمیں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑنی پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تھیلا بند کر کے اسے مخصوص انداز میں پشت پر باندھا، ہیلمٹ کو منہ پر ایڈجسٹ کیا۔ اس جدید غوطہ خوری کے لباس میں سمندر کے پانی میں آکسیجن کشید کرنے کا انتظام تھا، اسی لیے انہیں بھاری سلنڈر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں کیونکہ آکسیجن کی مقدار سطح پر نسبتاً گہرائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر عمران مخصوص انداز میں پانی میں اتر گیا، اس کے پیچھے صفدر اور پھر تنویر اور آخر میں ہاورڈ بھی پانی میں اتر گیا۔ تھوڑی سی گہرائی میں جانے کے بعد انہوں نے اسی ترتیب سے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ اب سب سے آگے عمران اور سب سے پیچھے ہاورڈ تھا۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مخصوص آلے کراپر کا بٹن دبایا تو کراپر کے اگلے سرے پر ایک مخصوص انداز کا بنا ہوا چھوٹا سا پنکھا کھل گیا اور پھر دوسرا بٹن دبتے ہی یہ پنکھا انتہائی رفتار سے چلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی عمران کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ پنکھے کے پر مخصوص انداز میں پانی کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے اور اس میں اتنی فورس تھی کہ وہ 4 آدمیوں کو کھینچ لینے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ بھی پانی تھی، کیونکہ پانی کے اندر وزن کی وہ کیفیت نہ رہتی تھی جو پانی سے باہر ہوتی تھی، اسی لیے وہ خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس سین کو تو فلمانا چاہیے، صفدر کی آواز سنائی دی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے گدھے کے آگے گھاس کا گٹھا لٹکا دیا گیا ہو، تنویر کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ تنویر کی خوبصورت بات سمجھ گیا تھا، تنویر کا اشارہ اس لطیفے کی طرف تھا جس کے مطابق ایک آدمی کا گدھا اڑیل تھا، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایک ترکیب سوچی اور ایک لاٹھی کے سرے پر گھاس کا گٹھا رسی سے باندھ دیا اور خود گدھے پر سوار ہو کر اس نے لاٹھی کا دوسرا سرا پکڑ لیا۔
اس طرح گھاس کا گٹھا گدھے کے منہ سے آگے لٹک رہا تھا۔ گدھا اس گھاس کو کھانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا، ظاہر ہے گٹھا بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتا گیا۔ اس طرح گدھا گھاس کے اس گٹھے کے تعاقب میں مسلسل چلا گیا۔ اور اب تنویر نے اس خوبصورت اشارے پر دو رخہ طنز کیا تھا کہ عمران گدھا ہے اور وہ کراپر گھاس کا گٹھا، جس کی وجہ سے عمران آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، کیونکہ سب سے آگے عمران ہی تھا، ایک نہیں چار۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور سب کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بہرحال تم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ تم گدھے ہو، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے گٹھا نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر میں گدھا ہوں تو جنہیں نظر نہیں آ رہا اور پھر بھی وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، انہیں کیا کہا جائے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گدھا گاڑی، اس بار ہاور نے کہا۔ اور پھر تو جیسے کہکہوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت خوب، واقعی انتہائی خوبصورت بات کی ہے تم نے، عمران نے پوری طرح محفوظ ہوتے ہوئے کہا اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ واقعی ہاور کی گدھا گاڑی والی بات انتہائی برجستہ تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سب بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ ان سے کچھ دور روشنی کی لہر سی پانی کے اندر گہرائی میں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اوہ اوہ، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لانچ انہوں نے چیک کر لی ہے اور اسے یہاں سمندر کے درمیان حالی پا کر وہ یہی سمجھے ہیں کہ ہم پانی کے اندر اتر گئے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ یہ تو خطرناک مسئلہ ہے، اب تو وہ پوری طرح تیار ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ساحل کے قریب کوئی خطرناک پھندا بھی تیار کر لیں، صفدر نے کہا۔ فکر نہ کرو، جلد ہی ہم اس چیکنگ سے دور نکل جائیں گے، عمران نے کہا۔ کیونکہ اس نے روشنی کی لہر دیکھتے ہی اپنا رخ بدل لیا تھا اور پھر واقعی اب دوبارہ روشنی کی کوئی لہر ان کے قریب پانی میں اترتے نظر نہ آئی۔ آپ سائڈ سے جزیرے پر جائیں گے یا لانچ والی طرف عقبے سمت سے؟ صفدر نے کہا۔ عقبی طرف سے، اور سب سے بڑے کریک کا دہانہ بھی ادھر ہی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور انہیں دور سے پانی کے اندر سیاہ بادل سا دور دور تک پھیلا ہوا نظر آنے لگ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ وہ جزیرے تک پہنچ گئے ہیں۔ سائڈ سے گزر کر وہ دوسری طرف پہنچے اور عمران نے کراپر بند کر دیا۔ اب وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر خود تیرتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران کٹے پھٹے ساحل میں تیزی سے گھومتا پھر رہا تھا اور آخر کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ آ جاؤ، میں نے دہانہ تلاش کر لیا ہے، عمران نے کہا، اور وہ سب تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ واقعی ایک سرنگ نما حصے کی طرف آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ سرنگ آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس میں بھی سمندر کا پانی بھرا ہوا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد پانی کی سطح کم ہونے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پانی سے باہر آ چکے تھے۔ اب اندر گپ اندھیرا تھا۔ عمران نے رک کر اپنی پشت پر بندھا ہوا تھیلا گھما کر اسے سامنے کیا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے ایک طاقتور ٹارچ نکالی اور چند لمحوں بعد یہ ٹیڑھی میڑھی سی قدرتی سرنگ روشن ہو گئی۔ عمران نے پیروں میں موجود مخصوص جوتے علیحدہ کر دیے اور آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اور وہ پیر جماتے ہوئے آہستہ آہستہ روشنی میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اچانک سرنگ ختم ہو گئی اور عمران کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کا روشن دائرہ اب ایک ٹھوس دیوار پر پڑ رہا تھا۔ عمران نے چہرے سے ہیلمٹ پہلے ہی ہٹا دیا تھا، اب اس نے تسمے کھول کر اسے پوری طرح علیحدہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کان دیوار کے ساتھ لگا دیے۔ دوسری طرف خاموشی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف کوئی مشین نہیں ہے، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے تھیلے کی زپ کھولی اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جو کنکریٹ کے بلاک کاٹنے کے کام آتا تھا۔ یہ بیٹری سے چلنے والا آلہ تھا۔ عمران نے اس کی برمے کی نوک دیوار پر ایک جگہ رکھی اور بٹن دبا کر پوری قوت سے اسے دبا دیا۔ برما آہستہ آہستہ اندر گھستا چلا گیا اور سیمنٹ اور ریت عمران کے چہرے اور منہ پر پڑنے لگی، لیکن چند لمحوں بعد عمران کے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور عمران نے دباؤ ڈالنا بند کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ برمے کا سرا دیوار کے پار ہو چکا ہے، اس کا مطلب تھا کہ دیوار کی موٹائی زیادہ نہیں تھی۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا اور پھر دباؤ کا رخ نیچے کی طرف کر دیا۔ اب برمے نما آلہ کنکریٹ بلاک کو کاٹتا ہوا نیچے آ رہا تھا اور تقریباً نصف گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد عمران اس دیوار کا اتنا بڑا گول ٹکڑا کاٹنے میں کامیاب ہو گیا کہ جس سے وہ دوسری طرف جا سکے۔ اسے سنبھالو ورنہ دوسری طرف گرا تو دھماکہ ہوگا، عمران نے آلے کو نکال کر واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے ساتھی آگے بڑھ آئے۔ عمران نے کٹے ہوئے دائرے کے اوپر والے حصے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دبایا تو نچلا حصہ اس کے ساتھیوں کی طرف کو نکلتا آیا۔ جب وہ کافی باہر آ گیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے تھام لیا۔ کھینچو، عمران نے آہستہ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھی اسے تھام لیا اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد ان چاروں نے مل کر اس کٹے ہوئے ٹکڑے کو باہر نکال کر ایک طرف زمین پر آہستگی سے رکھ دیا اور عمران نیچے رکھی ہوئی ٹارچ اور تھیلا اٹھا کر کٹے ہوئے دوسرے حصے سے نیچے اتر گیا۔ آ جاؤ، یہ کوئی سٹور ہے، عمران نے اندر پہنچ کر ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ڈالتے ہوئے کہا، اور ایک ایک کر کے وہ سب اندر پہنچ گئے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں اسلحے کی خصوصی پیٹیاں دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک دروازہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لباس اتار دو اور اسلحہ ہاتھ میں لے لو، عمران نے کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اسلحہ اٹھائے اس دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ تھیلے انہوں نے اپنی پشت پر لاد دیے تھے، ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی، جبکہ عمران نے بھی ٹارچ اٹھا رکھی تھی۔ پھر عمران نے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، اچانک جیسے ہی ہر طرف تیز سائرن سے بجنے لگ گئے اور عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے پیچھے ہٹے ہی تھے کہ اچانک چھت پر سے نیلے رنگ کی تیز روشنیاں ان کے جسموں پر پڑیں اور اس کے ساتھ ہی ان سب کے ذہنوں پر تاریکی غلبہ کرتی چلی گئی اور وہ ریت کے حالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح فرش پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ایک واچ ٹاور پر اس وقت جیکارڈ اور ڈین دونوں موجود تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے طاقتور دوربینیں لگی ہوئی تھیں اور وہ سمندر کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے بیٹھے لہریں گن رہے ہوں۔ چیف، ایک لانچ آ رہی ہے، اس کی رفتار بے حد آہستہ ہے۔ اچانک ایک سائٹ پر موجود مشین کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے تیز لہجے میں کہا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ کس سمت میں؟ ان دونوں نے کہا اور اس آدمی نے سمت اور فاصلہ بتانا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس طاقتور دوربین سے بھی نظر نہیں آئے گی، ڈین نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر وہ مشین کی طرف بڑھ گیا جس کے درمیان ایک چھوٹی سی اسکرین پر ایک نقطہ سا حرکت کرتا نظر آ رہا تھا۔ او، یہ تو کور کی ہوئی ہے، لہروں کے ساتھ حرکت کر رہی ہے اور ہماری فائرنگ رینج سے دور ہے، اسے انلارج کرو، ڈین نے مشین آپریٹر سے کہا اور مشین آپریٹر نے سر ہلاتے ہوئے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسکرین پر وہ نقطہ پھیلنے لگا۔ اب جیکارڈ بھی اٹھ کر قریب آ کھڑا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد واقعی اسکرین سے لانچ واضح طور پر نظر آنے لگی۔ یہ تو حال ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اس وقت پانی کے نیچے جزیرے کی طرف تیرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، جیکارڈ نے کہا۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، انہیں مسلسل کئی گھنٹے تیرنا پڑے گا، ڈین نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، اور اتنے طویل فاصلے کے لیے لازماً انہیں آرام کرنے کے لیے تیرنے کی بجائے ویسے ہی لہروں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا انہیں کسی طرح چیک نہیں کیا جا سکتا؟ جیکارڈ نے کہا۔ جناب، بلیو ریفلیکٹر سے چیک کیا جا سکتا ہے، آپریٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، چیک کرو، ڈین نے کہا اور آپریٹر ساتھ ہی موجود دوسری مشین کی طرف بڑھ گیا اور اسے آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مشین کے درمیان موجود اسکرین روشن ہو گئی اور پھر چند لمحوں بعد انہیں اسکرین پر نظر آنے والے سمندر پر آسمان سے نیلے رنگ کی روشنی کے ہالے گرتے نظر آنے لگے جو پانی کے اندر اتر جاتے تھے، اور جیسے ہی وہ پانی کے اندر اترتے اسکرین پر پانی کا اندرونی منظر نظر آنے لگ جاتا، لیکن مسلسل 40-50 بار مختلف زاویوں پر روشنی ڈالنے کے باوجود اسکرین پر عمران اور اس کے ساتھی نظر نہ آئے تو آپریٹر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ بس چیف، اب آدھے گھنٹے بعد ایسا ہو سکتا ہے، ابھی نہیں، آپریٹر نے کہا اور ڈین نے اسبات میں سر ہلا دیا تو آپریٹر نے مشین آف کرنی شروع کر دی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں کنٹرول آفس میں بیٹھنا چاہیے۔ ہماری پلاننگ کے مطابق وہ جیسے ہی جزیرے پر کہیں سے نکلیں گے ان پر فائرنگ شروع ہو جائے گی اور ہمیں اطلاع مل جائے گی، جیکارڈ نے کہا اور ڈین نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ واچ ٹاور سے نیچے اترے اور نیچے موجود ایک جیپ میں بیٹھ کر وہ تیزی سے دور موجود ایک عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمارت کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ 4 بڑی بڑی مشینیں نصب تھیں جن کو باقاعدہ آپریٹ کیا جا رہا تھا اور ان پر بڑی بڑی اسکرینیں روشن تھیں جن میں جزیرے کے اندرونی مختلف حصے نظر آ رہے تھے۔ اس طرح ان چاروں مشینوں کی اسکرینوں پر جزیرے کے تقریباً تمام بیرونی حصے نظر آ رہے تھے جہاں مشین گنوں سے لیس افراد ان کی پلاننگ کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر انتہائی چوکنا انداز میں موجود تھے۔ وہ دونوں ایک بڑی سی میز کے پیچھے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میز پر 2 مختلف رنگوں کے فون اور ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا۔ انہیں یہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگے گا، جیکارڈ نے کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں سے جزیرے میں داخل ہوتے ہیں، ڈین نے کہا۔ ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہیں۔ تحقیق کے مطابق اس وقت جزیرے میں 6 کریک ایسے ہیں جو باہر سے جزیرے کے اندر آتے ہی باقی کریک ختم ہو چکے ہیں، اسی لیے لامحالہ وہ ان 6 میں سے کسی ایک سے ہی اندر پہنچیں گے، ڈین نے کہا۔ اور جیکارڈ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور ان 6 کریکس میں بھی 2 کریکس تو ہاتھدار تاروں سے باہر نکلتے ہیں، صرف 4 کریکس اندر نکلتے ہیں۔ وہ 2 کریکس جو رومانو نے بتائے تھے وہ تو فیکٹری کی وجہ سے بند ہو چکے تھے اور مجھے یقین ہے کہ اس بار یہ بچ کر کسی صورت بھی نہ جا سکیں گے، ڈین نے کہا۔ وہ سائنسدان کام کر رہا ہے یا نہیں، میری تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، جیکارڈ نے کہا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور تھوڑی دیر پہلے میری اس سے بات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس نے فارمولہ تقریباً مکمل کر لیا ہے، زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کا کام ہے، جیسے ہی یہ فارمولہ مکمل ہوگا میں اسے ناراگ بھجوا دوں گا تاکہ اسے اصل پارٹی کے حوالے کر دیا جائے، ڈین نے کہا۔ لیکن پہلے تو تم نے کہا تھا کہ سائنسدان ڈاکٹر چارلس کو 1 ہفتہ لگے گا، پھر اتنی جلدی کام کیسے مکمل ہو گیا، جیکارڈ نے کہا۔ میں نے ڈاکٹر چارلس سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جتنی جلدی کام مکمل کر دے گا اتنی جلدی اسے یہاں سے بخیر و عافیت واپس بھجوا دیا جائے گا، اس لیے وہ دن رات کام کر رہا ہے، ڈین نے کہا۔ اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا ہے یا نہیں، جیکارڈ نے کہا۔
حفاظت کا وہ کیوں؟ ڈین نے چونک کر پوچھا۔ ویسے ہی کہہ رہا تھا کیونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا اصل ٹارگٹ تو وہی ہے، وہ جزیرے کو تباہ کرنے کا ٹارگٹ لے کر نہیں آ رہے، بلکہ ان کا مقصد وہ SAR کا فارمولہ حاصل کرنا ہے، جیکارڈ نے کہا۔ وہ سیکشن نمبر 2 میں ہے اور وہاں حفاظت کا معقول انتظام ہے، ڈین نے جواب دیا، اور جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس طرح انہیں بیٹھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن کسی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی اور نہ ہی اسکرینوں پر عمران اور اس کے ساتھی نمودار ہوئے۔ کمال ہے، کہیں راستے میں تو مرا نہیں گئے؟ ڈین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہیں ڈین، جیکارڈ نے کہا، اور ڈین بے اختیار ہنس پڑا۔ سانکارا بہرحال ان کا مدفن ہی ثابت ہوگا، ڈین نے کہا، اور جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک میز پر پڑے ہوئے ایک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈین اور جیکارڈ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ یہ فیکٹری سے کال ہے، ڈین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیکارڈ نے بھی مسکراتے ہوئے ایک طویل سانس لیا اور پھر سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس چیف اٹینڈنگ، ڈین نے کہا۔ سیکیورٹی آفیسر پال بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی۔ یس کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے، ڈین نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ چیف فیکٹری کے 51 نمبر سٹور میں بیرونی دیوار توڑ کر 4 افراد اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اندرونی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے سائرن بج اٹھے اور اسپیشل ریز فائر ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور ڈین اور جیکارڈ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو، بیرونی دیوار توڑ کر 4 افراد؟ او سوری، او ویری بیڈ، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم انہیں جزیرے پر تلاش کر رہے ہیں، انہیں فوراً گولیوں سے اڑا دو۔ ڈین نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ لیکن باس، یہ سارا پورا پورشن تو آٹومیٹک کنٹرولڈ ہے، ہم تو اسے کھول نہیں سکتے کیونکہ وہاں حساس اسلحہ ہے، وہ تو مکمل طور پر سیلڈ ہے، اسے کھولنے کے لیے تو سارا انتظام ختم کرنا ہوگا۔ اور نظام ختم ہوتے ہی اسٹورز میں موجود انتہائی حساس اسلحہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ سارا جزیرہ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوسری طرف سے پال نے کہا۔ تو ڈین نے بے اختیار جرجری لی۔ تم نے کیسی چیکنگ کر لی کہ وہ بے ہوش ہیں؟ ڈین نے کہا۔ جناب، مشین کی اسکرین پر وہ اسٹور کے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں، پال نے جواب دیا۔ مجھ سے بات کراؤ اور اسے کہہ دو کہ وہ میرے سوالوں کے جواب دے، جیکارڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ سنو پال، کرنل جیکارڈ تم سے بات کرے گا، تم نے ان کے ہر سوال کا جواب دینا ہے، یہ اس وقت ہیڈ کوارٹر کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو پال، میں کرنل جیکارڈ بول رہا ہوں، جیکارڈ نے ریسیور لے کر کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یہ افراد کتنی دیر بے ہوش رہیں گے؟ جیکارڈ نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے ہیں جناب، دوسری طرف سے پال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ خود بخود ہوش میں آ جائیں گے؟ جیکارڈ نے پوچھا۔ یس سر، پال نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا انہیں سیکیورٹی نظام کے تحت ہلاک نہیں کیا جا سکتا؟ جیکارڈ نے پوچھا۔ نہیں جناب، ایسا کوئی سسٹم رکھا ہی نہیں گیا، یہ بے ہوش کرنے والا سسٹم بھی اسی لیے رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی جانور کسی طرح اس حصے میں داخل ہو جائے، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، میرا مطلب ہے کوئی چوہا یا کوئی چھپکلی، تو اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ ریز ایسے جانوروں کو تو ختم کر دیتی ہیں لیکن انسانوں کو صرف بے ہوش کر سکتی ہیں، انسانوں کا تو بہرحال کسی کو تصور تک نہیں تھا کہ یہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے، پال نے جواب دیا۔ اگر اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر کوئی آدمی آ جائے تاکہ انہیں ہلاک کیا جا سکے تو اس آدمی پر کوئی اثرات تو نہیں ہوں گے؟ جیکارڈ نے کہا۔ جناب، وہاں انتہائی حساس ترین اسلحہ موجود ہے، اسی لیے فائرنگ یا شعلہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اگر آپ انہیں ہلاک کرانا چاہتے ہیں تو پھر آدمی بھیج کر انہیں وہاں سے نکلوائیں اور فیکٹری سے دور لے جا کر ان پر فائر کر کے ہلاک کر دیں، پال نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیکارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم نے دیکھا ڈین کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں، انہوں نے وہی کریک استعمال کیا جسے ہم نے بند سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، انہوں نے اس دیوار کو کس طرح کاٹا یا توڑا یا کسی بم سے تباہ کیا اور اندر پہنچ گئے۔ یہ تو تم نے وہاں کا سسٹم ایسا بنایا تھا کہ وہ چکر کھا گئے، ورنہ وہ بڑے اطمینان سے پال یا اس جیسے کسی بھی آدمی کا میک اپ کر کے فیکٹری سے نکل کر جزیرے پر پہنچ جاتے اور ہم یہاں بیٹھے ان کی آمد کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے، جیکارڈ نے کہا۔ ہاں، اب واقعی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو حیرت انگیز انداز میں کام کرتے ہیں لیکن اب ان کا خاتمہ ضروری ہے، ڈین نے کہا۔ ہمیں چند آدمی ساتھ لے کر خود جانا ہوگا تاکہ اپنی نگرانی میں انہیں وہاں سے نکال کر یہاں لے آئیں اور پھر ان کا خاتمہ کر دیں، جیکارڈ نے کہا۔ اس کے لیے تو غوطہ خوری کے لباس استعمال کرنے ہوں گے، میں بندوبست کرتا ہوں، ڈین نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد جیکارڈ اور ڈین کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 آدمی ہاتھ تاروں سے باہر جزیرے کے ساحل پر مسلح حالت میں موجود تھے، ان کے علاوہ بھی 6 افراد تھے جن کے جسموں پر غوطہ خوری کے لباس موجود تھے اور ڈین انہیں تفصیل سمجھا رہا تھا۔
آپ فکر نہ کریں چیف، ہم ابھی جا کر انہیں لے کر آتے ہیں، انہوں نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ پانی میں کود گئے۔ چند لمحوں بعد وہ سمندر کے پانی میں غائب ہو چکے تھے۔ تم سب پوری طرح تیار رہنا، جیسے ہی ان کے بے ہوش جسم جزیرے پر پہنچے تم نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے فائر کھول دینا ہے، جیکارڈ نے کہا، اور سب مسلح افراد نے جو کہ کرنل جیکارڈ کے ساتھ تھے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم نے اچھی طرح اس بند کریک کا محل وقوع سمجھا دیا ہے نا؟ چند لمحوں بعد جیکارڈ نے ساتھ کھڑے ڈین سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں تم فکر نہ کرو، وہ پہنچ بھی جائیں گے اور انہیں لے بھی آئیں گے، ڈین نے کہا۔ اور جیکارڈ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا، لیکن وہ 6 غوطہ خور واپس پانی کی سطح پر نہ ابھرے تو ڈین اور جیکارڈ دونوں بے چین سے ہونے لگ گئے۔ ان کی نظریں پانی پر اس طرح جمی ہوئی تھیں کہ وہ نظریں تک ہٹا نہ رہے تھے۔ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ جیکارڈ نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے میں اسپیشل فون پر پال سے بات کروں، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ اندر پہنچے بھی ہیں یا نہیں، ڈین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول جتنا آلہ نکالا اور اس پر 2 مختلف بٹن دبا دیے۔ ہیلو چیف، ڈین کالنگ، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، پال اٹینڈنگ، اسپیشل فون سے پال کی آواز سنائی دی۔ تم اسٹور کو چیک کر رہے ہو؟ میں نے ان دشمنوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے آدمی بھیجے تھے، وہ وہاں پہنچے ہیں یا نہیں، ڈین نے کہا۔ بعض 6 آدمی اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر آئے تھے اور ان چاروں کو ان کے لباس اور تھیلوں سمیت اٹھا کر باہر لے گئے ہیں، اب اسٹور خالی ہے، دوسری طرف سے پال نے کہا۔ تو ڈین کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اوکے، بس اتنا ہی معلوم کرنا تھا، ڈین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے، وہ آ رہے ہوں گے، ڈین نے اس آلے کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور جیکارڈ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن جب مزید کچھ وقت گزر گیا اور وہ 6 غوطہ خور واپس نہ آئے تو جیکارڈ کے ہونٹ بنچ گئے۔ ان کے پیچھے دوسرے آدمی بھیجو ڈین، مجھے کوئی بڑی گڑبڑ لگ رہی ہے، جیکارڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور ڈین نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے وہی فون نکالا اور اس کے بٹن پریس کر دیے۔ ڈین، چیف بول رہا ہوں 11 پوائنٹ سے، فوراً یہاں 6 غوطہ خور بھیجو، فوراً، ڈین نے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈین نے بٹن آف کر کے فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کہاں مر گئے ہیں، وہاں سے یہ انہیں نکال لائے ہیں اور وہ لوگ بے ہوش ہیں، 4 گھنٹوں سے پہلے انہیں ہوش نہیں آ سکتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ رہا، آخر یہ چکر کیا ہے، ڈین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جیپ دور سے آتی دکھائی دی اور پھر ان کے قریب آ کر رک گئی، ان میں سے 6 افراد باہر آ گئے جنہوں نے غوطہ خوری کے لباس پہن رکھے تھے۔ یس چیف، انہوں نے کہا، اور ڈین نے انہیں تفصیل سے ساری بات بتا دی اور اس کریک کا محل وقوع بھی بتا دیا۔ یس چیف، ہم ابھی معلوم کرتے ہیں، ان 6 نے کہا، اور اپنا لباس ایڈجسٹ کر کے وہ پانی میں کود گئے۔ پھر تقریباً 25 منٹ کے شدید انتظار کے بعد وہ دوبارہ پانی پر نمودار ہوئے تو ڈین اور جیکارڈ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ان سب نے کاندھوں پر ایک آدمی کو اٹھایا ہوا تھا اور پھر ان کاندھوں پر لدے ہوئے افراد کو ساحل پر لے گیا تو ڈین اور جیکارڈ بے اختیار چونک پڑے، یہ وہی غوطہ خور تھے جنہیں پہلے بھیجا گیا تھا اور وہ سب ہلاک ہو چکے تھے، انہیں گولیاں ماری گئی تھیں جبکہ ایک آدمی کی گردن کچلی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ کیا مطلب؟ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ وہ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ ڈین نے چیختے ہوئے کہا۔ چیف، اس کریک پر جہاں پانی نما کیچڑ ہے ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، 2 تیر رہی تھیں، میں آگے جا کر اس دیوار کے خلا کے اندر بھی جھانک آیا ہوں، وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، چنانچہ ہم یہ لاشیں اٹھا کر لے آئے ہیں، ایک غوطہ خور نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھی نکل گئے، ویری بیڈ، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کیا ہوا، انہیں کس طرح ہوش آ گیا، انہوں نے انہیں ختم کیا اور غوطہ خوری کے لباس پہن کر وہ پانی کے اندر سے کسی دوسرے حصے پر نکل کر جزیرے میں پہنچ گئے۔ وہ ہم نے 11-11 اسپیشل راستہ باہر آنے کے لیے کھولا تھا، وہ وہیں سے اندر گئے ہوں گے، آؤ میرے ساتھ آؤ، جیکارڈ نے چیختے ہوئے کہا اور دوڑ کر وہ اس جیپ کی طرف بڑھ گیا جس پر سوار ہو کر وہ یہاں آئے تھے، اور ڈین بھی پاگلوں کے سے انداز میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ چند لمحوں بعد جیپ بجلی کسی تیزی سے مڑ کر واپس دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ لازماً سیکشن 2 میں پہنچیں گے جہاں وہ سائنسدان ہے، ہمیں وہیں جانا ہوگا، جیکارڈ نے کہا۔ اگر وہ واقعی جزیرے کے اندر پہنچ گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈین نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، وہ بہرحال پکڑے جائیں گے، وہ اب باہر نہیں جا سکتے اور ہم اس محدود ایریے میں بہرحال انہیں پکڑ لیں گے، جیکارڈ نے کہا، اور ڈین کا ستا ہوا چہرہ اس کی بات سن کر قدرے نارمل ہو گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔